बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे, और कश्मीर टुडे आज जिस सेट से हम कर रहे हैं, यकीनन ये आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि एक साल तकरीबन होने को है, 2 दिन ही रह गए हैं इसके अंदर। और इस एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो कुछ किया, और ख़ास तौर पे वो वाक़या, वो मार्का जिसे हम बुनियानुल मरसूस के नाम से जानते हैं, उसने पाकिस्तान को ज़िंदा और जावेद कर दिया है। पाकिस्तान का जो ईमान, तक़वा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का एक मोटो है, पूरी कौम अपनी अफ़वाज के साथ मिलकर जिस तरह शाना बशाना लड़ी और जिस तरह से उन्होंने अफ़वाज को बकअप किया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, कम व्हाट मे। और उसके बाद हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के छक्के कैसे छुड़ाए गए, हिंदुस्तान को चारों शाने कैसे चित किया गया, हिंदुस्तान को धूल कैसे चटाई गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज तक उसकी गूंज गरज हम सुन रहे हैं, आज तक उसकी बाज़ गश्त हम सुन रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी ऑपरेशनल तैयारी और हिंदुस्तान की वो मिस कैलकुलेशन जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लेकर की थी, और उस मिस कैलकुलेशन का जो अंदाज़ा है वो हिंदुस्तान के फाशिस्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उस स्पीच में, जो उसने सिंदूर के बपा होने के बाद और सिंदूर की शिकस्त के बाद उसने की। और उसने वो जुमला बोला कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। तो उसका ये बुनियादी तौर पे मतलब यही था कि उनकी इल प्रिपेयर्डनेस, उनकी तैयारी का उस तरह से ना होना, उसकी पाकिस्तान के हवाले से मिस कैलकुलेशंस, और मिस कैलकुलेशंस बॉलीवुड मूवी की बुनियाद के ऊपर जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, ऐसी जहन साजी इन्होंने अपने लॉ मेकर्स की, अपने कैबिनेट मेंबर्स की और अपनी आवाम की कर रखी थी कि शायद पाकिस्तान तो कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान तो कोई ऐसा कंट्री है जो भूटान की तरह होगा, जो नेपाल की तरह होगा, जो मालदीव की तरह होगा। लेकिन पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान इस खित्ते का सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र है, पाकिस्तान इस दुनिया का अमन का पैगंबर है। लेकिन जब पाकिस्तान के अमन के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से बात आएगी, तो पाकिस्तान कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ेगा जिसे यकीनी तौर पे ना बनाया जा सके कि जो एडवर्स पार्टी है या जो दुश्मन है, उसको वो पैगाम दिया जाए स्ट्रॉन्ग वे के साथ। ये जो दिन था 8 तारीख का, ये हमारी प्रिपेयर्डनेस का दिन था। हिंदुस्तान ये समझ रहा था शायद हम उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। हमने हिंदुस्तान को 6 तारीख को बता दिया था, बिकॉज जिस वक्त ये मामला होता है, मैं उस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद था। तो उस वक्त ही हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हक़ जवाब रखता है, और पाकिस्तान के DGISPR ने यह कहा था कि इंतज़ार करो, अब हमारी बारी है, अब हम तुम्हें बताएंगे कि जवाब किसको कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस जब 10 मई को अलसुब फजर की नमाज के बाद ये बुनियानुल मरसूस का मामला शुरू होता है, तो फिर पूरी दुनिया देखती है। तो जो इनके मिलिट्री टारगेट्स तबाह होते हैं, S-400 तबाह होते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है। जो इनके राफेल, जिनके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घुमंड था, नाज था, फ़ख्र था और गुरूर था, वो गुरूर हम खाक में मिला देते हैं। इस पर यकीनन बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहाँ पे तामीरात की मिसमारगी जारी है। और वो जो फ्रस्ट्रेशन हिंदुस्तान को है, खिफ़त मिटाने के लिए इस वक्त जो है हिंदुस्तान क्या कर रहा है, वो मासूम कश्मीरियों की, निहत्ते कश्मीरियों की प्रॉपर्टी जो है उनको तबाह कर रहा है। और क्या बहाना बनाया गया है कि जी ये ड्रग कार्टल्स और उससे बनाए गए पैसे से ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, जबकि वहाँ के लोकल्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये आम कश्मीरियों की, आम मुसलमान कश्मीरियों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें बिल्डोज़र माफिया जो है वो तबाह कर रहा है। और इसके पीछे कोई इनके पास कानूनी जवाज़ भी नहीं है, किसी कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है, बस वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ज़ेर असर है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, वो इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। और जहाँ दिल करता है, एक उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, दूसरा कश्मीरी होना ज़रूरी है, ये उस पर बिल्डोज़र लेकर चढ़ दौड़ते हैं
اور بلڈوزر جسٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پہ مقاصد ان کے یہ ہیں کہ ان پراپرٹیز کو پھر بعد میں اپنی تحویل میں لے کر اور اپنے استعمال میں رکھا جائے اور ہندوتوا کے جو پجاری ہیں ان کو یہاں پر آباد کیا جائے. اور کشمیری اس حوالے سے بہت نالاں نظر آتے ہیں. آج کا جو موضوع ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے تو مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک شارٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہی ہیں بیرسٹر سندس ملک صاحبہ, بڑی نامور آواز, لیگل مائنڈ بھی ہیں لیکن ہندوستان کی فالٹ لائنز پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. ہمایوں خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کشمیر کی پالیٹکس ہو, کشمیر کے معاملات ہوں, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں, تجزیہ کار ہیں. اور سلمان خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, بڑی ووکل آواز. میں نے اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ ون مین آرمی ہے, یہ اس ریجن کے اندر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے میں اور ہندوستان کی فالٹ لائنز کو ایکسپوز کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دن پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے سفراء جو مختلف ممالک کے پاکستان کے اندر تعینات ہیں ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس میں جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کے جو ہندوستان مظالم ڈھا رہا ہے ان کے اوپر, اس پر جو بات کی ہے پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. Excellencies, ladies and gentlemen, these developments taken together reflect a worrying pattern of irregularity and underscore the urgent need for full transparency, uninterrupted data sharing, and strict adherence to all notification and operational obligations under the Indus Water Treaty. We hope that India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka-e-Haq. First, any misadventure against Pakistan will be met with full might, resolve and determination. Second, the legitimate struggle of the Kashmiri people for self-determination cannot be suppressed by the Indian occupation. Instead of externalizing blame for its ongoing suppression of Kashmiri people, India must take immediate and meaningful steps towards a just settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with relevant UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. Third, durable peace in the South Asia can only be built on equality, mutual respect, and peaceful resolution of disputes. India's persistent reliance on unilateralism and jingoism are a threat to regional peace and stability. Excellencies, Pakistan remains a firm believer in the enduring relevance of multilateralism and the peaceful resolutions of all disputes. We support universal and consistent adherence to the principles of UN Charter, including self-determination, the non-use or threat of force, and the peaceful settlement of disputes. These principles are not only abstract ideals, these are essential foundations for sustaining global peace and stability. آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی, کتنے زبردست طریقے کے ساتھ کشمیریوں کا جو کیس ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے پیش کیا. ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی. 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیری جو ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور جو ظلم و بربریت بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈھا رہا ہے وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آیا. انہوں نے پورے ایک سال کے حوالے سے اور بنیاد المرصوص کی جو ہم نے اس کی جو فتح سمیٹی ہے خاص طور پہ اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور اپنی پریپیئرڈنیس کے حوالے سے, پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے بھی اس اہم کور کمانڈرز کانفرنس میں ذکر کیا گیا. اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے. جناب ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو سزا دی جا رہی ہے اور بڑی سخت قسم کی سزا دی جا رہی ہے. ان کے گھروں کی مسمارگی ہو رہی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہو رہی ہے. کوئی کورٹ آرڈر نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان کا دل کرتا ہے اس کا مسلمان ہونا, کشمیری ہونا ضروری ہے, تو اس کے اوپر جو ہے یہ بلڈوزر
دوڑا دیتے ہیں جو معاشی حالات ہیں ان کے ہوتے ہوئے. تو اس پہ ایک رپورٹ ہے، اگر آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. کشمیری عوام سرزمین جموں و کشمیر کے اصل وارث ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے مقبوضہ جموں و کشمیر پر ناجائز قابض ہندوستان کی حکومت کشمیریوں کو کسی نہ کسی بہانے اپنی ہی چھت سے محروم کرنے میں مصروف ہے. اب رنگ روڈ کوریڈور منصوبے کی آڑ میں مزید 15 تعمیرات کو مسمار کر کے مکینوں کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں. ہندوستان کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعمیرات کو مسمار کرنے کی مہم اور نام نہاد انسداد منشیات کی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے. مقامی لوگوں نے اس اقدام کو باقاعدہ سازش قرار دیا ہے جس کا مقصد کشمیری خاندانوں کو بے گھر اور معاشی طور پر کمزور کرنا ہے. سری نگر پولیس نے پالپورہ نورباغ کے علاقے میں ایک رہائشی ڈھانچے کو اس دقیانوسی الزام پر مسمار کر دیا کہ یہ پراپرٹی منشیات کی رقم سے بنائی گئی تھی. تاہم رہائشیوں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات شفاف احتساب کے منافی ہیں جن سے کشمیریوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے. کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور بنانے کی مہم آج سے شروع نہیں ہوئی بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے 37 سالوں میں ناجائز قابض ہندوستانی فورسز نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1,10,565 مکانوں سمیت مختلف املاک کو ناجائز طور پر مسمار کیا. 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے بعد بھی ہندوستانی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب تک 1,169 کشمیریوں کو اپنی چھت سے محروم کیا جا چکا ہے. حریت رہنماؤں اور کشمیریوں نے ان اقدام کو جبر اور ظلم کے مترادف قرار دیا ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ایسے غیر قانونی اقدامات کا فوری نوٹس لیا جائے. آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی. میں سب سے پہلے ہمایوں خان صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسا قانون ہے کہ جس کے اندر کوئی عدالتی حکم موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ صرف گیس ورک کے اوپر کشمیریوں کی پراپرٹی جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے. ذرا بتائیے گا اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی منشیات فروشوں کو سزا دینا ہے یا کشمیریوں کو سزا دینا ہے؟ یاسر صاحب، ایک دو جس طرح رپورٹ نے بڑا ایکسکلوسیولی جو ہے نا ڈیفائن کیا کہ چند سالوں سے ایک بڑا وائڈنٹ پیٹرن ہے. اس میں جو انڈین اللیگلی آکوپائڈ ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ وہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارا پرانا فاٹا ہوا کرتا تھا وہاں پہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا ایک اصول تھا. ایک وہ چیز یہاں پہ اپنائی جا رہی ہے کہ کہیں سے کسی کا کوئی بھی لنک آتا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ پورے جو ہے وہ بستیاں اجاڑ دیتے ہیں. یہ اس کی آڑ میں اینٹی ڈرگ کی اینٹی ڈرگز کے اوپر پاکستان کا موقف میرا خیال ہے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہے اور ہم جو ہے دنیا میں اینٹی ڈرگ کے اوپر ون آف دا بیسٹ وہ نیشن ہے جنہوں نے بہت سارے روٹس کو بند کیا اور ہماری امریکہ کا جو ڈی ہے اس کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہے اور دنیا کے بڑے ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو پاکستان بلیو کہ یہ ہونی چاہیے، اینٹی ڈرگ کیمپین ہونی چاہیے. یہاں پہ چیز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جو انڈیپینڈنس کی جو وہاں کی جینون موومنٹ ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے یہ جو ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں کہ کلیکٹیو پنشمنٹ کی جائے، ڈیو پروسیس. ابھی آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا کوئی کورٹ آرڈر نہیں آتا، کوئی ریزن سمن نہیں ہوتا. بیرسٹر صاحبہ ساتھ بیٹھیں یہ بتائیں گی کہ ڈیو پروسیس ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کی جگہ پہ کوئی الیگل کوئی چیز اگر لگ رہی ہے یا ڈرگ منی بھی ہے، آپ اس کو نوٹس دیتے ہیں، اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کی ہیئرنگ کے بعد آپ کے پاس ڈفرنٹ وینیو ہوتے ہیں. لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اگر پہلی ہیئرنگ میں جو اللیج بندہ ہے اس کے خلاف ثبوت ثابت ہو جاتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، وہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ انڈین سپریم کورٹ بھی اس چیز کو ان سیف گارڈز کو مانتی ہے. کشمیر والے معاملے میں نہیں ہوا. پچھلے آپ 5 مہینوں میں جو ہے نا 418 کے قریب ایف آئی آر ہوئی ہیں، 520 کی 30 کے قریب اریسٹ ہوئے ہیں اور اس میں کہیں بھی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں دی جا رہی. اس پہ جو چیز جو سب سے زیادہ اگر انڈین اللیگلی آکوپائڈ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، انٹرنیشنل آبزرور کو وہاں پہ جانے کی اجازت دی جائے، ویریفیکیشن پروسیس ہونے کی اجازت دی جائے، میڈیا کو وہاں پہ الاؤ کیا جائے. وہ یہ نہیں کرتے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پیٹرن ہے جس میں یہ لوگ اس جو کالا قانون ہے اس کی آڑ لیتے ہوئے وہاں کا جو ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہے اس کو سپریس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ صاحبہ ذرا فرمائیے گا اگر ہم قانونی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں تو کس قدر بلیٹنٹ قسم کی وائلیشن ہے جو انڈیا کمٹ کر رہا ہے ان کے اپنے قوانین کی، ان کے اپنے آئین کی؟ سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کو بھی میں بنیان المرصوص کی جو ہماری اینیورسری آنے والی ہے فرسٹ، اس کے اوپر مبارکباد دینا چاہوں گی اور پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے گامزن ہے ہر وقت. تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں گے. جہاں تک بات ہے ہندوستان کی اور اس کی کانسٹیٹیوشن کی،
I'll begin by saying that when an occupation by itself is illegitimate, then everything and anything that happens under that occupation by principle becomes an illegal act. یہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی وائلیشن کے انڈر اس وقت آ رہا ہے جو بلڈوزر جسٹس کیا جا رہا ہے کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ, بیکاز دیر از نو لیگل precedence to destroy homes of civilians under the guise of نشہ مکت ابھیان اور انکروچمنٹ کے انڈر یہ جو کیا جا رہا ہے. نور باغ کے اندر جس گھر کو ڈسٹروائے کیا گیا وہ ایک سویلین کا گھر تھا. جو 15 سے زائد گھروں کو جموں ہائی وے کے اوپر ڈسٹروائے کیا گیا وہ سویلین پراپرٹیز تھیں, اینڈ دے آر بین ٹیکن اوور بائی دی انڈین گورنمنٹ in compliance with the Indian Supreme Court, which is supposed to be sort of the administrator or the guardian of the Indian Constitution. تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی اپنی وائلیشنز میں آرٹیکل 14 کی وائلیشن, آرٹیکل 15 کی وائلیشن, انٹرنیشنل لا کے انڈر ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری کے اندر لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ کی وائلیشن, every single thing that India is committing is an illegal act within Indian occupied Jammu and Kashmir and against the Muslims at large within India. لیکن ہندوستان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد تو یہ پتہ لگ گیا کہ مائٹ تو ہے نہیں, یہ بھی پتہ لگ گیا کہ چاہے وہ S-400 لے لیں یا رافیل لے لیں, چلانے والے جب بے وقوف ہوں تو پھر وہ چلتی بھی نہیں بندوقیں. صرف ایک بات ان سارے اقداموں کے بعد ثابت ہوتی ہے چلائیں گے تو پھر ایسے تو جی, اور یہ سارے جتنے اقدام ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں بھی, اٹ از اونلی ایکسپوزنگ دا میئر فیکٹ کہ ہندوستان کے پاس ایک ویپن ہے اور وہ بے شرمی کا ویپن ہے. نہ ان کو شرم آتی ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنل لا کا کوئی مان ہے. یہ ہمیشہ سے یہ جو 2019 کے بعد سے جتنے انہوں نے چینجز کیے ہیں, چاہے وہ ڈومیسائل لاز کے انڈر ہوں, سٹیزنشپ لاز کے انڈر ہوں, ٹیک اوور کے انڈر ہوں, اس سب کے زمرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آسیہ اندرابی جیسی خواتین جو کہ the most prominent voices against the drug cartel which has been taking over Kashmir, اس کے خلاف بات کرتی تھیں, ان کو جیل میں ڈال کر جو یتیم بچوں کو ان ڈرگ سے بچانے کی کوشش کرتی تھیں, جو کہتی تھیں کہ 80% سے زیادہ کشمیر کی جو نوجوان آبادی ہے وہ اس نشے کی بھیٹ چڑھ رہی ہے, اس کے ساتھ انجیکٹ کرنے کے بعد اب کیا یہ سلوک کیا گیا. صحیح, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, لیگل پرسپیکٹیو میں بتایا. مجاہد صاحب میں کو انوالو کروں گا, ذرا سچویشن بتائیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. یہ جو ڈرگ کارٹل ہے ایک ایسا ایریا جہاں پہ 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے ان کی, اور اس طرح کی کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ ان کی فوج براہ راست ڈرگس ٹریفکنگ کے اندر انوالوڈ ہے, یہاں پہ بھی ہے اور انڈین آکوپائڈ پنجاب کے اندر بھی رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ بجائے اس کے کہ ان کو ریپریمانڈ کیا جاتا, پنشمنٹ دی جاتی, ان کے اوپر کیسز چلائے جاتے, ٹرائل کیا جاتا, یہ کشمیریوں کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ یہ ڈرگ کارٹل کیا ان کی مرضی کے بغیر, جو اس وقت وہاں پہ 14, 15, 16 کو JNK کے پولیس اور باقی لوگ موجود ہیں, ان کی مرضی کے بغیر مقبوضہ کشمیر کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر, خطے کے اندر, کیا یہ پرفارم کر سکتے ہیں؟ بالکل یاسر, آپ کی جو یہ بات ہے انتہائی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے. جس طرح ابھی یہ بات ذکر ہوئی کہ ہندوستان کا جو وہاں غاصبانہ قبضہ ہے وہ خود ہی انلیگل اور انلیجٹمیٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ہندوستان جتنے بھی اقدامات اٹھا رہا ہے وہ اپنی آکیوپیشن کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گزشتہ 20-30 سالوں کی بات کریں گے تو آپ کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے اس کے جو روح رواں ہیں بلا شبہ وہ بزرگان ہیں وہاں پہ جو حریت کے لیڈر ہیں, لیکن جو اس کا جھنڈا تھامے ہیں وہ ایک عام کشمیری نوجوان ہے. برہان مظفر وانی کی آپ عمر دیکھ لیجئے, 30 سال کی اس کی عمر تھی. آپ جنید اشرف صحرائی کی عمر دیکھ لیجئے, یہ تمام کے تمام یوتھ تھی. یہ جو کشمیری یوتھ ہے جو اس کو فور فرنٹ پہ بھارت نے دیکھا تو بھارت کے سامنے ایک ہی رستہ تھا کہ کسی طرح ان کو سوسائٹی کا عضو معطل بنا دیا جائے, اور عضو معطل بنانے کا بہترین طریقہ نارکوٹکس تھا. جب ایک طرف بھارت نے نارکوٹکس کا وہاں پہ بزنس شروع کیا, اپنی ہی افواج کو, اپنے ہی CRPF کو, اپنی ہی JK پولیس کو وہاں پہ انکریج کرنا شروع کیا, ان کو ایک طرف سے سائیڈ منی کی جو ہے لالچ دی گئی, وہاں پہ جو یہ نارکوٹکس کا بزنس ہے یہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اس وقت رپورٹس کے مطابق 60% کشمیری آبادی جو ہے وہ نارکوٹکس کو ایڈکٹ ہو چکی ہے, جس میں 80% بہت بڑا نمبر ہے. جی ہاں بالکل, یہ بہت بڑا نمبر ہے, اور اس کا جو پورا کا پورا الزام ہے
ایک دفعہ پھر بھارت نے نارکو ٹیررزم کے تحت یا نارکو ٹیررزم کے لیبل کے تحت پاکستان پہ لگا دیا ہے. اب اگر پاکستان پہ آپ نے نارکو ٹیررزم کا مان لیا, ایک الزام لگا دیا ہے, تو آپ کشمیریوں کے گھروں کو, کشمیریوں کی پراپرٹیز کو کیوں بلڈوز کر رہے ہیں؟ یہ کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, یہ تانے بانے اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا کہ آپ اس چیز کو بھی بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں, ہندوستان کے اندر بھی ڈرگز کا معاملہ, ظاہر بات ہے وہ ایپی سینٹر ہے, وہیں سے آتی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ گجرات کے اندر ایک ایسی پورٹ تھی جو کہ امبانی یا اڈانی کی ملکیت میں آتی تھی, اس میں جو ڈرگ پکڑی گئی اور بہت بڑی مقدار میں پکڑی گئی, تو بتائیں وہاں پہ کس کو انہوں نے سزا دی ہے؟ کیا اس پورٹ کو تباہ کر دیا تھا؟ کیا ہندوستان کے اندر جب یہ ڈرگ جو ایپی سینٹرز ہیں پکڑے جاتے ہیں, کیا ان پراپرٹیز کو تباہ کیا جاتا ہے؟ بالکل, دیکھیں یہی بات جو ہے, میں اس کو مزید تھوڑا سا براڈ کرتے ہوئے چلوں کہ ہندوستان نے ہمیشہ سے, اب آپ پچھلے سال دلی کے حوالے سے دیکھ لیجئے, ہندوستان نے جو کچھ بھی دلی میں ہوا اس کا الزام نوگام کشمیر میں جا کے لگایا. اسی طرح جو کچھ مین لینڈ انڈین ڈومینین کے اندر ہوتا ہے وہ تمام کی تمام چیز کشمیریوں کو دبانے کے لیے, ان کو عضو معطل بنانے کے لیے وہاں سے کشمیر کے اندر امپورٹ کر کے استعمال کی جاتی ہے. میں اس میں ایک مثال اور دیتا چلوں, آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے, اس میں صرف کشمیری نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمان بھی, وہ مسلمان جو ہندوستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ بھی اس میں پس جاتا ہے. ہمارے پاس مثال ہے آفرین فاطمہ کی, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھی, مسلمان تھی, وہاں ہندوستان کے بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی, ان کا گھر مسمار کر دیا گیا. یہ بلڈوزر انجسٹس ہے دراصل, جس کو کبھی نشہ مکت بھارت کا ایک بہانہ لے کے آگے چلایا جاتا ہے, کبھی ایس آئی اے اور این آئی اے ہندوستانی غاصبانہ قبضے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کشمیر میں اس لیبل کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے, اور کبھی فقط اس لیبل کے تحت کہ آسیہ اندراوی ہیں, شبیر شاہ صاحب ہیں, یاسین ملک صاحب ہیں, یہ چونکہ سو کالڈ سیکشنسٹ ہیں, لہٰذا ان کے گھروں کو بھی ایک لحاظ سے اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے, اور آگے ان کے گھروں کے ساتھ بھی کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. ٹھیک ہے, سلمان صاحب فرمائیے گا, آپ کیونکہ انٹرنیشنلی چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہو, یہ جو پیٹرن یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر اسی کا ماڈل جو ہے یہاں پہ فالو کر رہے ہیں. یہ جو بلڈوزر انجسٹس ہے, یہ جو پرووائڈ کرنے کی ایک قسم کی اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک تو یہ کتنی فرسٹریشن ہے ہندوستان کی ریاست کی کہ جو فیلیئرز اسے بنیاد المرصوص میں ہوئے, جو فیلیئرز اسے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہوئے, اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دوسرا, انٹرنیشنلی کس قدر یہ انلیگل ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے. یہ موقع ہے کہ ہم اپنی پاک فوج, نیول فورسز, آرم فورسز اور ایئر فورسز کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے جو انڈیا کا جو گھمنڈ تھا دنیا میں کہ بگیسٹ اکانومی اینڈ دا بگیسٹ سپر پاور ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اس کو توڑ کر بنیاد مسرور اور مارک کے حق کے اندر جو ختم کر وہ مطلب کہ شیرازہ ایسا بکھارا ہے کہ ہر پاکستانی, کشمیری, دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہے. اور وہی بات ہے کہ جو ہمارے شہید بھائی برہان وانی کی شہادت کے بعد جو جذبہ اٹھا تھا وہ ٹوٹ رہا تھا, مگر بنیان مسرور کے بعد وہ دوبارہ اٹھ گیا. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر, حافظ عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیو ہوئی جو نا وہ کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو جو مین آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ بلڈوزر کی جو ڈیمولیشن ہے, یہ ڈسپلیسمنٹ ہے, یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں لاسٹ 78 ایئر سے, تو انڈیا جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ ایک سسپینشن آف ٹوٹل ہیومن رائٹس ہے. وہاں پر کوئی بھی ایکسٹرنل فورسز یا ایکسٹرنل این جی اوز کوئی جا کے ویریفائی نہیں کر سکتی ہے. وہاں پر میس گریو فائنڈ ہوئے ہیں, وہاں پر ایٹراسٹیز ہوئی ہیں, وہاں پر کنان پوزیشن پورا کا اتنا بڑا جو ریپ کیس ہوا ہے, آج تک کوئی اس کو ویریفائی نہیں کر سکا. اس کی وجہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایکسٹرنلی جو ہماری کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی ہے, اس کی لابی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپوز کرے. مگر انڈیا جو ہے وہ کاپی کیٹ پروسیجر یوز کر رہا ہے, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلسطین غزہ کے اندر ہوا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کر دو, ڈیمولشنگ کرو, اور سائیکولوجیکل طور کے اوپر اتنا دماغ کو وہ کر دو کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو کر ایک طریقے سے ان چیزوں کو جو ان کی جو حق خودداری ہے اور حق
آزادی ہے جی اس کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر تو مار کھا چکے ہیں. اب کیا ہے کہ وہ بھیگی بلڈی کے طور کے اوپر بیچارے نہتے کشمیریوں کے مکانوں کو توڑ رہے ہیں. وہ بارڈر کے اوپر تو کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے دیکھ لیا جو ان کا حال تھا وہ سارا تباہ ہو گیا. مگر اب یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ڈفرنٹ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، جو کہ موسٹلی جو انلیگل اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وہی جو ہے نا وہ انلیگل آکوپیشن فورسز آف انڈیا جو نا وہ کشمیر میں کر رہی ہیں کہ سائیکولوجیکلی اتنا ڈپرائیو کر دو. اور تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا، وہ ایجوکیشن نہیں کر سکتا، فریڈم آف موومنٹ آپ اس سے لے لیں، فریڈم آف ایکسپریشن لے لیں، تو آخر میں کرے کیا کرے؟ ایک جوان آدمی ہے اس کے پاس، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گن اٹھاتے ہیں، پھر وہ آرم فورسز بن جاتی ہیں. اور جتنے بھی آپ نے ابھی نام سنے ہوں گے، یاسین ملک، یہ جو ہے یہ انڈیجیس کشمیری ہیں. اور کشمیر جی کی جو نیریٹو تھی انڈیا کی، جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان سپورٹنگ دی ٹیررزم، پاکستان سپورٹنگ دس از پاکستان انوالومنٹ، وہ سارا ٹوٹ گیا جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جو 1 ملین لوگ جو نا وہ برہان وانی کی تدفین پہ گئے ہیں. تو دنیا نے اس چیز کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے جو آج تک یہ کشمیر کی جو اسٹرگل ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور انڈیا کے جو بھرم تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ کے بالکل ہو گیا. اب پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ایران کی جو میڈیشن ہو رہی ہے اور آگے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، پاکستان ہیز کمپلیٹلی کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اس نے ریسیٹ کر کے پیوٹنگ کر ایک ڈیفرنٹ مقام پیدا کر دیا ہے. اور اس وقت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی ایڈمنسٹریشن سے، چاہے وہ ہماری سویلین ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ہماری فارن منسٹری ہو، کہ یہ وقت ہے کہ کشمیر کو بیک برنر سے ہٹا کے فرنٹ رو کے پر لے کر آیا جائے، فرنٹ برنر پہ رکھا جائے اور تھوڑا سا اس کے اوپر پش دیا جائے. کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈپلومیٹکلی طور کے اوپر انٹرنیشنلی وہ ہار چکا ہے، کشمیر کا کیس ہار چکا ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ آزادی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے کہ مجاہد صاحب ہم ایک بہت بڑی شخصیت کو بھی خراج تحسین اگر پیش نہ کریں تو وہ بھی ایک زیادتی ہو گئی، اور وہ شخصیت ہیں محمد اشرف صحرائی شہید، یا محمد اشرف خان، جو 23 مارچ 1944 میں پیدا ہوئے اور انہیں شہید کیا گیا، یعنی انکارسینیشن میں رکھا گیا، انہیں حراست میں رکھا گیا، متعدد بیماریوں کی وجہ سے انہیں صحت کی سہولت نہیں پرووائڈ کی گئی. 5 مئی 2021 کو وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا اور وہ شہید ہو گئے. ذرا بتائیے گا کہ ان کی شخصیت اور بطور چیئرمین تحریک حریت وہ جو 2018 سے 2021 تک رہے، تو انہوں نے کس قدر کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز تحریک، اور خاص طور پہ جو ہندوستانی ریاست نے ان کے ساتھ ظلم و بربریت روا رکھی، کس قدر بدنما چہرہ ہندوستانی ریاست کا فاش ہوا ہے. جی میں یاسر ایک کشمیری ہونے کے حیثیت سے، اور بالخصوص ایک ایسا کشمیری جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، میں ایک شاید شخصیت کا احاطہ تو بلا شبہ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ اشرف خان صحرائی دراصل صرف ایک نام، ایک انسان، ایک واحد شخص نہیں تھے، جس کو شخص واحد کہتے ہیں ویسا نہیں، بلکہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد تحریک ہمارے ایک لحاظ سے جناب بابائے ملت ایک لحاظ سے کشمیر کی جن کی بات کی جاتی ہے، ان کے بہت دیرینہ ساتھی تھے. ایک ایسے رفیق کار جس نے زندگی میں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ دونوں یک جان دو قالب، جس کا ایک فریز یوز کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے ساتھ رہے. جب اسلامی جمعیت طلبہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بنی، اس میں جو ہے اشرف خان صحرائی جو ہیں وہ سید علی گیلانی کے ساتھ رہے. اس کے بعد دونوں دوست جو ہیں، دونوں بھائی جو ہیں، ایک لحاظ سے یہ جماعت اسلامی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے. صرف یہی نہیں، 1960 کی دہائی میں جب اس وقت اس حد تک جو ہے مزاحمتی تحریک جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ اور تیز شائع نہیں تھی، اس وقت بھی اشرف خان صحرائی جو ہیں انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا، پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا. صرف یہی نہیں، اشرف خان صحرائی جو ہیں وہ سید علی گیلانی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. جب تحریک حریت جو ہے اس کو بنایا گیا، اس کو اسٹیبلش کیا گیا، اس وقت بھی وہ سید علی گیلانی کے ساتھ رہے. اور ان کا جو کردار تھا وہ بڑا بے باک تھا. آپ کہیں پہ بھی سنیں، پڑھیں، کوئی ریویوز دیکھیں، کسی کشمیری سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل تنہا بھی ہو تو کھڑے رہنا اور اپنے پرنسپل اور اپنے سٹینڈرڈز پہ کھڑے رہنا، یہ اشرف خان صحرائی تھا. کبھی جھکا نہیں، کبھی اپنے بیانات کو بدلا نہیں، کبھی کسی قسم کی یو ٹرنز نہیں لیے. ہر وقت
جب بھی بات کی تو کشمیر کی آزادی، کشمیر کے اندر جو نظام مصطفیٰ ہے اس کی، اور وہ نعرہ جو سید علی گیلانی کا تھا اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہوئے بعد میں جب اشرف خان صحرائی 2018 میں تحریک حریت کے کچھ عرصے کے لیے جو ہے قلیل مدتی 3 سال کے لیے جو اس کے وہ ایک رہنما رہے، مطلب اس کو چیئر کرتے رہے، اس دوران میں ان کے بیٹے جنید اشرف صحرائی جو ہے ان کی شہادت بھی ہو گئی تھی. جنید جو ہے وہ بالکل چھوٹا نوجوان جو اوائل 20 سال میں تھا. جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو کئی لوگوں نے کہا اشرف خان صحرائی سے کہ آپ اپنے بیٹے کی میت تو واپس منگوائیں. آپ کا وہ سٹیچر ہے کہ آپ کہیں گے تو آپ کو بھارت اپنی بیٹے کی میت واپس دے دے گا، اس کا جنازہ پڑھ لیتے. اور دیکھیں کہ اشرف خان صحرائی نے کہا کہ وہ میرا صرف ایک بیٹا تو نہیں تھا، یہ کشمیر کے جتنے بھی نوجوان تھے سب میرے بیٹے. اگر ان کی میتیں واپس نہیں آتی، اگر ان کو ریٹرن دا باڈیز نہیں کیا جاتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے لاش، اس کی میت کیسے واپس مانگ سکتا ہوں؟ میرا تو فقط ایک ہی اللہ سے دعا ہے، اور وہ یہی دعا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. یہ جملہ جو ہے آج بھی کشمیریوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں بھارت کے ایوانوں کو لرزانے کے لیے، ہلا دینے کے لیے یہی کافی. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جب 2020 میں ادھمپور کی جیل میں لے لیا گیا، ڈاکٹر قاسم فختو جو ہیں ان کی بیرک میں وہ ان کے ساتھ ہی رہے تھے وہاں پہ کچھ عرصے، جس وقت وہ انتہائی علیم تھے، انتہائی بیمار تھے. اس وقت کووڈ کا دورہ تھا اور اشرف خان صحرائی کی طبیعت اور صحت اس قدر خراب تھی کہ انہیں اسی وقت ہسپتال اور اسی وقت انہیں ادویات مہیا کی جانی چاہیے تھی. لیکن بھارت جو کہ کسٹوڈیل کلنگز میں ماہر ہے، جو یہ جانتا تھا کہ اگر یہ حریت رہنما آج بچ گیا تو کل دوبارہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا محاذ رہے گا. بھارت نے نہ انہیں ہیلتھ فیسلٹیز دی، نہ ہی میڈیکل کور. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً ہم ان کو خراج تحسین ڈاکٹر صاحب بھی پیش کرتے رہیں گے. بہت بڑی قداور شخصیت اور کشمیریوں کے ہر دل عزیز، اور جس طرح سے انہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کی تحریک کے لیے، وہ اپنی مثال آپ ہے. دوسرے موضوع میں ہمیں بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کی جو فاشسٹ رجیم ہے. وہ پہلے ہم نارتھ میں دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پہ ہندوتوا کو انہوں نے بڑا پکا کیا تھا اور بڑے سسٹمیٹک وے میں کرنے کی کوشش کی. لیکن بنگال کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود، یعنی تیسری ٹرم میں جا کر بی جے پی کو جو بظاہر کامیابی ملی ہے، اس کامیابی کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. اور سوالات کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ ممتا بینرجی جو کہ 15 سال وزارت اعلیٰ کے اس عہدے پر فائز رہی ہیں، وہ ہر دل عزیز ہیں وہاں کی اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں اس ہندوتوا حکومت کے. تو انہوں نے جس طرح سے بات کی، انہوں نے کہا کہ سسٹمیٹک وے سے ریگنگ کی گئی ہے، دھاندلی کی گئی ہے، اور 100 سے زیادہ نشستوں پر کی گئی ہے. وہاں پہ بالکل یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جس طرح سے مسلمان ووٹرز کو نکالا گیا، جس طرح سے EVM کا استعمال کیا گیا، جس طرح سے کورٹس کا استعمال کیا گیا، جس طرح سے ایڈمنسٹریشن یعنی جو اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، اس کا استعمال کیا گیا، جس طرح سے سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ خریدی گئیں. تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بنگالی نیشنلزم ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے بنگال کے اندر، بنگالی نیشنلزم کو ریپلیس کر دیا گیا ہے ہندوتوا کے اس ایجنڈے سے اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ سے. اور ہندوتوا جیسے ہی اس کا پہلا دن تھا، یہ جو اسکرین کے اوپر آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جو یہ دیکھیے ذرا آپ کی کس طرح سے وہ تلواریں اٹھا کے سریعام بسوں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں جہاں مسلمانوں کے نام کے اوپر املاک ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں. اور ان کا جو شخص جو وزیر اعلیٰ بظاہر ابھی بننے جا رہا ہے، اس نے مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہا، آپ کو ذرا یہ بھی دکھا دیتے ہیں. اس بار بھی ہرا 15,000 سے زیادہ ووٹ سے ان کو کھل کے مسلمان ووٹ دیا. وارڈ نمبر 77 میں جتنا مسلمان ووٹ دینے کے لیے نکلا سب ممتا کو ووٹ دیا، اور مجھے ہندو، سکھ، جین، بدھسٹ لوگ نے آشیرواد دے کر جتایا. یہ جیت ہندوتوا کا جیت ہے، یہ جیت بنگال کا جیت ہے، یہ جیت نریندر مودی جی کا جیت ہے. یہ جیت ہندوتوا کا جیت ہے. میں ہمایوں صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. فرمائیے گا یہ کس قدر ایک اس کو ہم ٹرانزیشن کہیں گے، کیا کہیں گے جو کچھ بنگال میں ہوا ہے، اور جمہوریت کا جنازہ ذرا زور سے نکلے، یہ مودی نے کر دکھایا.
جی تھینک یو یاسر. دیکھیں ہم ایز اے پاکستانی ہم انڈین پولیٹکس میں کبھی بھی ہم نے کبھی نہ انٹرفیئر کیا، نہ ہم نے کبھی تبصرہ کیا. یہ جو آج کی رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنل انڈیا میڈیا رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کی تمام اپوزیشن اور انکلوڈنگ جو ممتا بینرجی ہیں جو انکمبنٹ وہاں پہ تھیں 15 سال سے، ان کی طرف سے یہ ایلیگیشن آنا کہ ہماری 100 سے زیادہ سیٹیں لوٹی گئی ہیں. ویسٹ بنگال سیکنڈ لارجسٹ مسلم اسٹیٹ ہے، وہاں پہ تقریباً وہاں پہ 30 ملین کے قریب، شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ 2011 کے بعد 11 کا اتر پردیش کے بعد یہ وہ ہے سینسز ہے. اور یہ بھی موسٹ لائکلی اس کو بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جس طرح ہم نے باقی جگہوں پہ دیکھا اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اس پیٹرن کو چینج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے. تو موسٹ لائکلی یہ جو میں 30% کہہ رہا ہوں یہ بھی شاید 40 یا 45% کے قریب ہے. بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ انالیسز ہیں اس کی طرف کہتے ہیں. وہاں پہ بی جے پی کی کوئی بھی جو ہے جو مسلم میجورٹی کی جو 4-5 بڑے ضلع تھے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، وہ پچھلے 15 سال سے دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ اپنی طرف سے ان کی اپنی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یہ جو بیان آنا یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ وہی پیٹرن جو ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم 7 سسٹرز میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم جو نارتھ میں دیکھ رہے ہیں، مختلف اور جگہوں پہ جو انڈین کی جو پنجاب کے اندر دیکھ لیں، جو خالصتان کے علاقے ہیں وہاں پہ دیکھ لیں. تو یہ پیٹرن کہتا ہے کہ مائنورٹیز کو دبائیں، اور اس کیس میں تو مسلم مائنورٹی جو کشمیر میں دب رہی ہے اور یہاں پہ بھی آسام میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ بھی وہ جو دب رہی ہے ان کو دبائیں. اور ایک ایسی جو گورنمنٹ وہاں پہ رہی ہے 15 سالوں سے جس کی بڑی تعریفیں کی جاتی رہی ہیں وہاں پہ، اس کو کس طرح سے آؤٹ کیا جائے. تو یہ ایک وائڈر پیٹرن ہے جو بی جے پی نے یا جو ہندتوا یا RSS کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دکھا کیا رہا ہے انڈین پالیسیز جو مائنورٹیز کے ساتھ تھیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور دوسری یہ جو ایک جھوٹا ایک فساد جو بنا ہوا تھا بڑے عرصے سے کہ جی لارجسٹ شائننگ ڈیموکریسی، اپنے لوگ اب اس کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور پھر وہاں کے جو مختلف لاز کے اوپر ہم آپ مختلف پروگرامز میں بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، سارے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل انٹیمیڈیشن ہوتی ہے، آربیٹری ڈیٹینشن ہوتی ہے، کورٹس کا استعمال ہوتا ہے، مسلمانوں کی جو ہے مساجد کو، جو کرسچنز ہیں ان کے جو چرچز کو، اور جو چھوٹی ذات والے جو دوسرے ہندو ہیں ان کے جو جس کو وہ مانتے ہیں یا جس طرح کا وہ پیروکار بننا کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح دبایا جاتا ہے، بدھسٹ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو ان تمام مائنورٹیز کے ساتھ انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسی فاشسٹ رجیم کی طرف جو پرائم منسٹر مودی انڈیا کو لے کے جانے کی جو کوششیں کر رہے تھے وہ آلموسٹ کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ اپنے لوگوں نے جو وہ شائننگ ڈیموکریسی کے اوپر اب جو نشان اٹھانے شروع کر دیے ہیں، دیٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. اس میں ذرا مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحبہ، آپ کو میں انوالو کروں کہ فرمائیے گا کہ نارتھ انڈیا میں انہوں نے کیا، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں چند چڑھایا ہے، یا انہوں نے کیا ترقی کر لی وہاں پہ کہ یہ اپنی ترقی کا ماڈل جا کے انہوں نے بنگال میں، ویسٹ بنگال میں بیچا، جو 15 سال سے خرید نہیں رہا تھا، اچانک سے وہ خرید لیا اس نے؟ جی دیکھیے، یہ سید علی گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. تو مودی صاحب کو بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ آنکھیں کھولیں، آپ کی جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. تو کیا ان کو نہیں پتا اس بات؟ CRPF کے انٹیمیڈیشن کے کندھوں پر 2.7 ملین لوگوں کو ووٹ دینے کے حقوق سے جو ہے وہ ایبڈیگیٹ کرنے پر آپ کو اگر ایک الیکشن مل رہا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن دنیا تو یہ مان رہی ہے کہ آپ نے ریگنگ کی ہے، الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے. چاہے راہل گاندھی ہوں، چاہے اکھلیش یادو ہوں، ایوری بڈی از ایڈمیٹنگ دا فیکٹ دیٹ انڈیا میں الیکشن اب صرف انٹیمیڈیشن کے زور پر اور اپنی جو گورنمنٹ کے آرمز ہیں ان کو نیگیٹو وے میں اگینسٹ دا پیپل آف دا کنٹری یوز کر کے جیتا جاتا ہے. وہ مودی جس کا خواب تھا پچھلے الیکشنز میں کہ اس کی بار 400 پار، اس کو وہ نہیں ملا. اور آپ والی بات پھر صحیح ہو جاتی ہے کہ اس کو اچانک بنگال میں ایسا کون سا گدڑ سنگھی اس کے پاس آ گئی کہ وہ بنگال کے الیکشن جیت گیا. یہ الیکشن جیتے گئے ہیں جیسے میں نے کہا 27 لاکھ لوگوں کو ووٹ نہ دینے کی مد میں، 7 لاکھ ووٹ لوگوں. اور یہ بھی بتا دیجئے گا ہمارے ناظرین کو کہ ان 27 لاکھ لوگوں میں جو میجورٹی ہے اس کا ریلیجن کیا تھا؟ جی وہ مسلمان ہیں. اور پھر اس کے بعد 7 لاکھ ووٹرز کو ایڈ کر کے جن کا کوئی سرے سے پتہ ہی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو ان کو ایڈ کر کے آپ الیکشن جیت رہے ہیں. سپریم کورٹ ایز آلویز مودیز فیوریٹ آئی تھنک آرم ان دا گورنمنٹ، وہ پھر ان کمپلائنس ہیں. اس نے ان 27 لاکھ لوگوں کو کہا کہ ابھی آپ ٹھہریں، ابھی ہم دیکھتے ہیں، اگر کچھ ہوا تو پھر ہم ہو سکتا ہے ری الیکشن کروا لیں، جو کہ ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی ری
ری الیکشن نہیں ہوگا. تو ہندوستان میں ممتا بینرجی ہو یا راہل گاندھی ہو یا اکھلیش یادو ہو, جب تک وہ ہندوتوا کا منجن نہیں بیچیں گے, جب تک وہ انٹیمیڈیشن کو یوز نہیں کریں گے, ان کی گورنمنٹ نہیں چلے گی. اینڈ ایز اٹ از سیڈ, a house divided against itself cannot stand, and India is about to fall very soon. That is the reality. چاہے آپ اس کو لفظوں میں ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی کے جتنے قصیدے آپ نے پڑھ لیں, سب یہ جانتے ہیں کہ اندر سے ہندوستان کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ایک نیریٹو یہ ہمیشہ بلڈ کرتے ہیں اور پاکستان کارڈ بھی کھیلتے ہیں. اس مرتبہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کچھ موومنٹس اور کچھ ایکسرسائزز کرنے کی بھی کوشش کی, صرف یہ اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کی جیت ہے, جو میں ساٹ چلائی, جو ابھی ممکنہ طور پہ ان کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے, اس نے کہا ہندوتوا کی جیت ہے. کس قدر ہندوستان کے اب حالات مزید مخدوش ہوتے جا رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے, جس طرح کہ ہمارے اینالسٹ نے بتایا کہ مسلمانوں کی دوسری بڑی تعداد جو ہے ویسٹ بنگال کے اندر ہے. اب کیا کچھ ظلم کے پہاڑ ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹیں گے اب جب یہ ہندوتوا حکومت آ جائے گی؟ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. اور ابھی جو ایمبیسڈر صاحب کہہ رہی تھی کہ انڈیا کھوکھلا ہے, یہ 100% کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیا کا, اگر آپ 78 ایئر کی جو پیچھے سے آپ دیکھیں تو ایک نام تھا کہ گلوریفائڈ انڈیا ہوتا تھا, شائننگ انڈیا, دا ڈیموکریٹک, دا سیکولر, ویری دا پلورلسٹک سوسائٹی. اس کی جو گلڈنگ ہے وہ ساری مودی نے 14-15 سال کے اندر ساری تباہ کر دی ہے. وی مسٹ ناٹ, ہمیں کبھی بھی بھولنا چاہیے کہ مودی رائز فرام دا ایشز آف گجرات. کس پہ وہ اپنا پاور میں آیا ہے؟ وہ اپنا ہندو ریڈیکلزم. اب ہندو ریڈیکلزم جو ہے اس میں جتنے بھی کیپٹلسٹ تھے, امبانی ہو گئے, بڑے بڑے بزنس والے ہو گئے, انہوں نے اس کو سپورٹ کر کے اس کو بہت مضبوط کر دیا. اب جب ایک آدمی ہے وہ ایک لا لیسنس کا تقریباً اس کے ہاتھ میں پورا, آپ کوئی جوڈیشری وہاں پر وہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جو کوئی کورٹ جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں دے سکتا, آپ کی کوئی این جی او جو ہے وہ پراپر طور کے اوپر ایڈوکیسی نہیں کر سکتی. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں وہ ٹوٹل ایک لائسنس ٹو کل ہاتھ میں آ گیا ہے. تو اب وہ کیا کریں گے, جو کہ نان آرتھوڈکس جو کہتے ہیں نا ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں پر ان کے زور نہیں تھا, اب اس کو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اندرونی طور کے اوپر کھوکھلا کر دیں. ووٹ ریگنگ ہو رہی ہے, وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوگی, اور آہستہ آہستہ اس کو کنورژن کے اوپر کر وہ کہتے ہیں نا by the hook or by the crook, I'm going to gain the popularity into the areas where we were never been. But یہ ساری جو سائنس ہے نا کہ ابھی جیسے ممتا بنرجی ہو گئی یا راہل گاندھی ہو گئی, یہ انٹرنل انٹلیکٹ اور انٹرنل پولیٹیکل جو ہے جو فورسز ہیں وہ اٹھیں گی, اور وہ انڈیا کی خود بخود انٹرنلی طور کے اوپر, ایکسٹرنل نہیں انٹرنلی طور کے اوپر امپلوڈ ہوگا. اور جب انٹرنل طور کے اوپر وہ امپلوڈ ہوگا, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک پاور لیا, اس کے بعد 8 سال ہو گیا, 10 سال ہو گیا, 15 سال ہو گیا, ایک وقت آئے گا کہ فال آف مودی اور دا فال آف انڈیا ول اسٹارٹ from the Modi government. And you know, کہتے ہیں کہ disintegration of آپ کہہ رہے ہیں کہ India مسلمانوں کے لیے مزید وہاں پہ سخت وقت آنے لگا. ٹوورڈ دی ویری لاسٹ اینڈ مجاہد گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سارے پروسیس میں ہم نے تجزیہ تو اپنے تجزیہ کاروں سے لیا, لیکن ان سب میں جو ادارہ سب سے زیادہ رسپانسبل اس میں قرار دیا جانا چاہیے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کس قدر مجرمانہ اور ایز این انسٹرومنٹ کام کیا ہے ہندوتوا کے لیے, کہ وہ اس نے تمام چیزوں کو انڈورس کیا ہے جو یہ ہندوتوا حکومت اس سے کرواتی رہی ہے. یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں, اس کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کہنا تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا غلط ہوگا. اس کو الیکشن کمیشن آف بی جے پی کہنا زیادہ بجا ہے اور زیادہ صحیح ہے. جس طرح ممتا بنرجی نے بھی اپنے بیانات میں یہی کہا ہے کہ نہ صرف جو لوکل پولنگ اسٹیشنز تھے وہاں سے ان کے جو ایجنٹس تھے ان کو باہر نکال دیا گیا, اور وہاں پہ خود جو ممتا بنرجی کی پارٹی ہے ان کے جو ورکرز تھے ان کو مارا پیٹا بھی گیا. خود ممتا بنرجی اپنا بھی ذکر کر رہی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے کچھ ہراسمنٹ کا وہاں فیس کرنی پڑی تھی, اور یہ تمام کی تمام کمپلینٹس انہوں نے الیکشن کمیشن بی جے پی میں لانچ بھی کی تھی. لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بالکل آنکھیں بند کر کے رکھتے ہوئے جو بھی ریزلٹس تھے, نتائج تھے, ان کو بی جے پی کی جیت قرار دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا. یہ آپ کی بھی بات میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح ای وی ایم کا یوز کرتے چلے گئے ہیں وہاں پہ, ای وی ایم کے استعمال سے وہاں پہ بی جے پی کے ووٹس کو بڑھاتے گئے,
اور یوں الٹیمیٹلی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک بالکل سینٹر آف اٹریکشن، سینٹر آف بلیم پوائنٹ جو ہے وہ بنتا ہے. ایلیگیشن کی بھی کیا ہم بات کریں، بلکہ مجرمانہ غفلت ہے ایک لحاظ سے کہ وہاں کے جو اپنے شہری ہیں، دیکھیے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہندوتوا ہے چاہے دلتس ہیں چاہے کرسچنس ہیں، انہیں بھارت اپنا سٹیزن تو کہتا ہے. یا پھر ہم بات کر لیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی آسام کے طور پہ، کوکی قبائل کی ہم بات کر لیں، یا پھر اوڈپی کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ حجاب کے والے معاملے میں سلوک ہوا، تو پھر ہندوستان علی الاعلان کہتے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے اور ان کا کوئی حق، کوئی ان کی سیوک رائٹس نہیں ہے. لیکن اگر ان کی سیوک رائٹس کو مانا اور جانا بالکل جاتا ٹھیک ہے، ہے. وہ تو اس سے پہلے وہ ہم قوانین دنیا بھی کو تو لے اس کر پہ آیا نا بولنا جس کے پڑے. اندر انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا بھائی آپ لوگ بالکل. اپنے پروف لے کے آؤ نہیں تو آپ فارغ ہو. آپ کا Citizenship پوائنٹ سر آ گیا، Amendment Act. یقیناً بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ڈسکشن ہے. ہندوستان کی جمہوریت جو ہے وہ اب نام نہاد جمہوریت رہ گئی ہے، اس کو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے دلی، گجرات، یو پی، مدھیہ پردیش، ویسٹ بنگال، ہریانہ میں اب جو ہندوتوا کا راج ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ساؤتھ ابھی تک کھڑا ہے اور بڑے زبردست طریقے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کتنا ان کو ٹف ٹائم دیتا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے اپنے معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ، شارٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.